बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। 16 अक्टूबर को ऑपोजिशन पहला जलसा करने जा रही है गुजरांवाला में। आज वहां पर एक कॉर्नर मीटिंग भी हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, सिंस वो मेज़बान होंगे वहां पर। परवेज़ रशीद साहब ने, बाकियों ने भी बातचीत की। परवेज़ रशीद साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि 16 को हमारा जलसा होगा, हुकूमत गिर जाएगी, हुकूमत घर चली जाएगी। ये करामात होने कैसे लगी है, इस पर बात करेंगे इस प्रोग्राम में। क्या ऑपोजिशन पहले ही जलसे में इस्तीफे देने का सोच रही है? अगर इस्तीफे देने का सोच भी रही है तो हुकूमत की मर्जी है कि वो उन इस्तीफों के बाद उन सीट्स पर नया इलेक्शन करा दें, हुकूमत फिर ना गिरे। लेकिन अगर इतनी संजीदा है ऑपोजिशन कि रोज़ ये बयान आता है चेयरमैन पीपल्स पार्टी की तरफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडरान की तरफ से, JUIFA के लीडरान की तरफ से, कि पाकिस्तान बहुत बुरे हालात का इस वक्त शिकार है, लोग बहुत कसम पुरसी की हालत में है, बेड़ा गर्क हो गया है, मईशत का हर चीज़ ख़राब हो गई है और एक दिन बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो प्रोग्राम में आज हम बात ये करेंगे कि अगर इस तरह की सूरत हाल है और अवाम के लिए ये जलसे जुलूस किए जाने हैं जो कि क्लेम कर रही है ऑपोजिशन, तो फिर पहला ऑप्शन तो ये होना चाहिए कि फौरन इस्तीफे दे दें, सब के सब इस्तीफे दे दें। अगली ऑप्शन बाद में देखी जाएगी कि हुकूमत उन पर नए इलेक्शन कराती है। इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं कि वाकई हुकूमत को या वजीर आजम को असेंबलीज डिसॉल्व करनी पड़ जाती हैं। और फिर सवाल ये भी है यहाँ पे कि स्टार्ट ही इस्लामाबाद से क्यों नहीं होता, स्टार्ट गुजरांवाला से क्यों हो रहा है? गुजरांवाला के जलसे से आज तक पाकिस्तान की तारीख में कौन सी हुकूमत हिली है? स्टार्ट लॉन्ग मार्च से क्यों नहीं होता? स्टार्ट वहां पर धरने से क्यों नहीं किया जाता? इस सारे मामले पर बात करेंगे। और इस्तीफों की बात करें तो आज फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। उन्होंने ये कहा है कि इस्तीफे अगर ये देने का कहें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में सिर्फ 18 से 20 लोग इस्तीफा देंगे। और एक इंटरनल रिफ्ट की उन्होंने निशानदेही की। उन्होंने कहा कि ये इस्तीफे मांगे तो सही, ख्वाजा आसिफ साहब इस्तीफा नहीं देंगे। और एक और बात इसमें जरा शामिल कर लें, आज पिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों का जलसा था और आयरॉनिकली सितम ज़रीफ़ी ये है कि उसी दिन शेख रशीद साहब, जिनका ताल्लुक पिंडी से, थे वो लाहौर में, लेकिन उनका बयान ये सामने आया कि ये जो जलसे करने जा रही है ऑपोजिशन, इनसे कोरोना फैलेगा। असद उमर साहब ने कहा कि 3 महीने रुक जाएं, कोरोना फैलने का खदशा है। आपकी अपनी पार्टी इस्तीफे कर रही है, वहां पर जलसे कर रही है, वहां पर कोरोना नहीं फैलेगा और ऑपोजिशन के जलसों से कोरोना फैलेगा। ये क्या मंतक है, ये क्या साइंस है? इस प्रोग्राम में इसे भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। पहले आपको जरा शेख रशीद साहब की आज की जो बातचीत है वो दिखाना चाह रहे हैं, देखिए जरा। तो जो 2-3 सवालात उठाने हैं प्रोग्राम में, वो 1-2 तो मैंने आपको बताए, एक ये भी सवाल सामने आ गया शेख रशीद साहब का। इस मंतक पे भी बात करेंगे कि जमहूरियत फ़ौज है, मईशत फ़ौज है, सब कुछ फ़ौज है, पता नहीं क्या कुछ फ़ौज है, ये क्या मामला है सब कुछ। तो मेहमानों का आपसे तारुफ कराता जाऊँ। हमारे साथ अवैस कादर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर भी हैं सिंध में। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। शौकत बसरा साहब लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपके भी वक्त का। और जाफ़र इकबाल गुज्जर साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, हमें ज्वाइन करेंगे ओवर द फ़ोन लाइन। तो स्टार्ट में ओवैस भाई आपसे करता हूँ। बिलावल साहब ने भी आज जो बातचीत की, उन्होंने यहीं से बात की। उन्होंने कहा कि अब हुकूमत को घर भेज कर ही दम लेंगे। तो एक्सट्रीम मेजर्स जो हैं उनको क्यों नहीं आप लोग अडॉप्ट कर रहे इन द बिगिनिंग? अगर इतने हालात ख़राब हैं, लोगों के लिए आप ये करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट ही लॉन्ग मार्च से करें, स्टार्ट धरने पे इस्लामाबाद जाके करें और इस्तीफों से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आपने APC के बाद जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसको गालिबन तफसील से सुना होगा और पूरे पाकिस्तान ने उसको सुना जी। तो उसमें जब सारी पार्टी इकट्ठी हुई तो उस पर काफ़ी डिटेल डिस्कशन APC में हुई। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई तो उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ भी बनाई गई और वो जिस तरीके का लाहेअमल तय हुआ वो सारी पार्टीज ने बैठ के एक लाइन प्लान बनाया। आप जो बात कर रहे हैं कि फौरन इस्लामाबाद चले जाएं, फौरन कंटेनर वाला सीन क्रिएट कर दें, इस्लामाबाद इस APC की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इस वक्त में पाकिस्तान की सब बड़ी जमातें एक पेज पर और एक नुक्ते पर इकट्ठी हुई हैं कि इस मुल्क में इस वक्त जो मुआशियात और इक्तिसादियात का जो इस मुल्क के साथ हालत हुई है इस वक्त, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप सिर्फ दो चीजों को देखिए जो डेली हर इंसान, हर तबके का, हर पाकिस्तानी यूज करता है, सिर्फ आटा और चीनी। उनमें जो डिफरेंस आया है वो आपको अच्छी तरह पता है। अगर मैं बताऊं कि चीनी 115 रुपए अवेलेबल नहीं है, 85 रुपए किलो आटा अवेलेबल नहीं है इस वक्त। इवन पंजाब से किराए आ रही है, बार बार ये वीट की शिकायत आ रही है कि वहां पे शॉर्टेज हो गई। वो क्यों हुई है ये आप अगले प्रोग्राम में डिस्कस कर लीजिएगा। देखिए, जो लाइन प्लान बनाया गया है, मोबिलाइजेशन होगी। पहला जलसा गुजरांवाला में होगा, दूसरा कराची में होगा, तीसरा क्वेटा में होगा। देखिए, ये मोबिलाइजेशन जब हम लोगों के पास जाएंगे, जब हमें आप बात नहीं करने देंगे पार्लियामेंट में, जब सारे आईनी और कानूनी जो फॉरम्स
بات کرنے کے وہ آپ ہمارے لیے بند کر دیں گے، نہ ہماری اے پی سیز کو کوئی ویلیو دیں گے. چلیں اس اے پی سی کو چھوڑ دیں. اس سے پہلے جب ہم نے ایک اکنامیکل اے پی سی کال کی تھی تو اس پہ آپ کا رپلائی کیا آیا؟ اس سے پہلے جب کشمیر پہ اے پی سی کی گئی تھی تو اس پہ کیا آپ نے رپلائی دیا؟ کشمیر تو سارے پاکستانیوں کا کاز ہونا چاہیے، سب کا کاز تھا، اس پہ آپ نے ہمیں کیا دیا؟ دیکھیں جب کہیں ہماری نہیں سنی جائے گی تو سب سے بڑی عدالت ہے عوام کی عدالت. صحیح. تو میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ ہم ضرور اس عدالت میں جائیں گے، اپنا موقف لے کے جائیں گے. اگر ہم صحیح ہیں تو پورے ملک کا عوام ہمارے ساتھ نکلے گا. اویس بھائی یہی بات کر رہا تھا نا، میں اسی لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اتنے برے حالات ہیں، اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، اور یہ تمام معاملات جو سیاست کس طرف جا رہی ہے، ملک میں معاملات افراتفری کا جو ایک ماحول بنا ہوا ہے، تو اس کے تناظر میں کہ ایک آپشن تو ہے استعفے دینا اور اسلام آباد جانا. بہرحال آپ نے کہا کہ موبلائز کرنا ہے ان کو، تو یہ کیا اس سے یہ بھی انفر کیا جا سکتا ہے موبلائزیشن سے کہ ابھی تک وہ جو تعداد آپ کو چاہیے اسلام آباد جانے کے لیے وہ موبلائزیشن کے بعد آپ کو جب ماحول نظر آئے گا تب آپ لے کے جائیں گے؟ فواد چودھری صاحب نے جو بات آپ نے سنائی کہ انہوں نے ایک بات کہی یا دوسری باتیں جو کہیں جا رہی ہیں، چلیں اللہ کا شکر مانے کہ ابھی ان کو احساس ہوا کہ واقعی کرونا نام کا کوئی پینڈیمک ہے، کوئی وبا ہے جو اس ملک میں آئی ہے. یہ تو پہلے 3 مہینے ماننے کو ہی تیار نہیں تھے. کوئی کہتا تھا کہ گوگلز کریں کرونا چلا جائے گا، کوئی کہتا تھا دھوپ میں جا کے بیٹھ جائیں کرونا چلا جائے گا. اب ان جلسوں کی بات سننے کے بعد کرونا کیوں یاد آ گیا؟ آخر شیخ رشید صاحب کا چلیں ہماری اے پی سی اگر ناکام چلیں انہیں تو سر جلسوں کے بعد یاد آیا، لیکن آپ کی پارٹی تو شروع سے یہ کہہ رہی ہے نا کہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا، اور کرونا کی سیکنڈ ویو ہے، خدا نہ خواستہ کچھ ہو سکتا ہے، تو اب وہ چیز کہاں چلی گئی؟ اتنی پریشانیاں اویس قادر صاحب اب وہ چیز کہاں پر چلے گئی؟ آپ لوگ تو بہت سیریس تھے کرونا کے حوالے سے، اور لاک ڈاؤن آپ کہتے تھے کہ وزیر اعظم کی پالیسی غلط ہے. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. میں آپ سے لیتا ہوں اس پہ جواب. میں ذرا اس پہ بسرا صاحب کا اس پہ رپلائی لے لوں. بسرا صاحب، شیخ رشید صاحب بات کر رہے ہیں، آج آپ کی پارٹی نے وہاں پہ ایک جلسہ ٹائپ چیز تھی راول پنڈی میں، تو وہاں سے کرونا پھیلنے کا خطرہ نہیں ہے؟ وہاں پہ اسد عمر صاحب کیوں نہیں کہہ سکتے تھے کہ یار صبر کر لیں؟ اور آپ نے تو فیصلہ کیا کہ جلسوں کے مقابلے میں ان کے جواب میں جلسے ہوں گے. تو یہ کس طرح کی لاجک ہے کہ اپوزیشن کے جلسوں سے کرونا پھیل سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ سب کے لیے ہے، یہ صرف اپوزیشن یا حکومت کے لیے نہیں ہے. اگر شیخ صاحب نے جو بات کی ہے، چونکہ جو قدرتی آفت ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کا رنگ کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کی نسل کیا ہے، آپ کی پارٹی کیا ہے. یہ نہ آپ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں، پینڈیمک از اے پینڈیمک. آپ اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اویس شاہ صاحب میرے بھائیوں کی طرح چھوٹے بھائی ہیں. ان کو پاکستان نے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے، میں سمجھتا ہوں جس طرح پینڈیمک کو ہم سب نے مل کر کنٹرول کیا، یہ اٹس اے بلیسنگ اینڈ اٹس انپریسیڈنٹڈ ان ایون دی ہول ورلڈ. وہاں پہ جہاں پہ ہیلتھ کا بہت بڑا نظام تھا، جہاں پہ اکانومی آسمان سے باتیں کر رہی تھی، ہر چیز بیڈلی ایکسپوز ہو گئی. اچھا اب آتے ہیں جلسہ جلوس. دیکھیں جلسہ جلوس، لانگ مارچ، یہ ان کا آئینی جمہوری سیاسی حق ہے. گجرانوالہ میں دیکھیں، گجرانوالہ کے ڈائنامکس دیکھ لیں. مجھے باقی دوستوں کو نہیں پتا وہ کیا بات کر رہے ہیں، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. گجرانوالہ تمام ایم این ایز ایم پی ایز کس کے ہیں؟ نون لیگ کے. ایک ایم این اے ایم پی اے بھی تحریک انصاف کا نہیں ہے. تو مجھے تو اس میں کوئی قطعی دو رائے نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے صرف گجرانوالہ میں میرے خیال میں کوئی 6 ایم این ایز ہیں، آپ کے کوئی 15-16 ایم پی ایز ہیں. اگر وہاں بھی آپ کا ناکام جلسہ ہوتا ہے اور لوگ وہاں سے نہیں نکلتے تو یہ ان کی بہت بڑی ناکامی ہوگی. لوگ تو نکل آئیں، لیکن میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسد عمر صاحب ایک بہت سینئر پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں آپ کی پارٹی میں، این سی او سی کے بھی وہ چیئر کر رہے ہیں، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. مطلب وہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کو کہ 3 مہینے صبر کر لیں، جلسے مؤخر کر دیں. آج جلسہ آپ نے پنڈی میں کیا تھا؟ یہ آلریڈی شیڈیول تھا، پلانڈ تھا، کینسل کر دیتے. میری سن لیں، وہ ہو گیا. اب دیکھیں گے نیکسٹ سٹیپس کیا ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. میں صرف تھوڑے سیاسی جو بات ہے وہ اس کے اوپر آنا چاہتا ہوں، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں ہمیں جس طرح پہلے پوری قوم نے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، حکومت نے مظاہرہ کیا، سب نے اس کو سیریس لیا، میڈیا نے بڑی اچھی کیمپین چلائی، ہم سب کو اس کو خاطر میں لے کے آنا چاہیے تاکہ کوئی نیا معاملہ نہ شروع ہو جائے. دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں جلسے جلوس پاکستان کی تاریخ میں اویس شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میں خود پیپلز پارٹی میں تھا، جتنے بڑے جلسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد، اور ایون شہید بی بی کا نام لے لیں، سب سے بڑے جلسے پرائم منسٹر عمران خان نے کیے ہیں. میرا ساؤتھ پنجاب سے تعلق ہے، بہاولپور کا جلسہ، ملتان کا. اچھا چلیں ہم اتنے بڑے جلسے کیے، کیا حکومت چلی گئی؟ اس کے بعد 126 دن کا دھرنا کیا، کیا حکومت چلی گئی؟ تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسے کریں، جلوس کریں، ان کا ایشو اور ہے. ان کا ایشو کیا ہے؟ کیا کسی نظریے کے لیے آ رہے ہیں، مہنگائی کے لیے آ رہے ہیں، عوام کے لیے آ رہے ہیں؟ نو، یہ آ رہے ہیں آخری اٹیمپٹ کر کے دیکھ لی، بلیک میلنگ کر کے دیکھ لی، منت کر کے دیکھ لی، ترلا کر کے دیکھ لیا. زبیر صاحب جو بھی گئے ہیں انہوں نے کہا بھائی جائیں عدالتوں میں،
جائیں پارلیمنٹ میں. سو میں آپ کو کلیئرلی بات بتا دوں, اگر یہ استعفے دے ہم اس ان کے دھرنوں سے, جلسوں سے, جلوسوں سے نہ حکومت کبھی پہلے گئی ہے نہ اب جائے گی, کیونکہ آپ کا اگر میں کہہ رہا ہوں صرف چھوڑو تحریک انصاف کا مثال اٹھا کر دیکھ لیں نا. اب آ جاتے ہیں باجوہ صاحب, یہ ریزگنیشن دیتے ہیں, ایک ہی طریقہ ہے. اویس شاہ صاحب بیٹھے ہیں, کوئی زیادہ تردد کی ضرورت ہی نہیں ہے. مراد علی شاہ صاحب نے ایڈوائس دینی ہے, سندھ اسمبلی ٹوٹ جانی ہے. اس کے بعد نیشنل اسمبلی کے اندر یہ 2/3 بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں, 125 کے قریب ہیں. پنجاب اسمبلی ہے, کے پی ہے, بلوچستان. میری نظر میں جب اتنی بڑی میجورٹی میں استعفے آ جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا نئے الیکشن ہوں گے, وہ دوبارہ ری الیکشن. اچھا, لیکن اب میری اگلی بات آپ سن لیں. نہیں, وہ کرا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے موبلائز کریں گے, شاہ صاحب ایک بات کر لیں, شاہ صاحب مجھے ایک بات, یہی تو میں پوچھ رہا ہوں, شاہ صاحب مجھے ایک بات, آپ کو میں ایک بات بتا دوں. دیکھیں میری یہ ذاتی رائے بھی ہے, ہم لوگ پولیٹیکل 20 سال سے 25 سال سے ہم کو لوگ ہیں, پارلیمانی نظام سرو نہیں کر رہا. اگر یہاں میس کریٹ ہوا, ابھی جو آپ نے بات کہی ہے نا شیخ رشید صاحب کا جو آپ نے شارٹ سنوایا ہے کہ جمہوریت بھی فوج ہے, معیشت بھی فوج ہے, وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فوج سسٹم کے ساتھ, آئین کے ساتھ کھڑی ہے. اگر ایک ایسا کیوس کریٹ کر دیا جائے, ہمارا دشمن ہمارے بارڈرز پہ ہے, ہمارے نوجوان وہاں شہید ہو رہے ہیں, وہ CIA, را, موساد, وہ تو عرصہ دراز سے ایک انٹرنیشنل پلان لے کے بیٹھے ہیں کہ بلوچستان وہاں جانا ہے, KP وہاں جانا ہے. وہ کام جو وہ نہیں کر سکے, الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے وہ سروس دے رہے ہیں. اور ان لوگوں کو بھی میں ایک بات ذہن میں رکھ لیں, شاہ صاحب جلسے جلوس کرنے سے آپ کہہ رہے ہیں انڈیا حملہ کر دے گا. سر جلسے کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب افراتفری ہوگی پاکستان کے اندر, آپ کا دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا. اور دوسری بات, اور ہمیں فورڈ نہیں, میرے بھائی اور سنیں ہمیں فورڈ نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات شاہ صاحب, اگر یہ نظام پٹری سے اتر گیا, جو میں دیکھ رہا ہوں ایک بطور سیاسی طور, شاہ صاحب سن لیں, شاہ صاحب سن لیں, آپ اپنے ٹرن میں بات, شاہ صاحب آپ اور ہم آخری بات ہے, آخری بات سن لیں. شاہ صاحب آخری بات. اچھا بسرا صاحب, اگر یہ نظام پٹری سے اتر گیا تو کیا ہوگا, کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ صاحب نہیں چل سکتا, جو کہے کہ معیشت بھی فوج ہے, سب کچھ فوج ہے, یہ ملک بھی شاہ صاحب میں نے کیا کہا ہے, یہ شیخ رشید صاحب کا کس قسم کا بیانیہ ہے؟ شاہ صاحب انہوں نے کیا کہا ہے, ذرا سمجھ لیں. اس بیانیے کے ساتھ کوئی پولیٹیکل ورکر چل سکتا ہے. شاہ صاحب اگر مجھے آپ اپنے ٹرن پہ ادارہ ہے, میرے خیال انہیں آواز نہیں جا رہی. شاہ صاحب صرف ایک منٹ دیجئے, بسرا صاحب کو بات پوری کرنے دیں. شاہ صاحب اگر ہم, پاکستان نے آپ کو آواز آ رہی ہے شاہ صاحب, اس میں بار بار فوج کا ذکر, ہمارے دوسرے اداروں کا ذکر, یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم آپ کو بھی ہم سمجھا چکے ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں, لیکن معاف کیجئے گا, آپ سے وہ پولیٹیکل جو اکیومن ہے وہ چلا گیا جب آپ پیپلز پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. اب اتنی کھلبلی آپ کے رینکس میں کیوں بچی ہے؟ دیکھیں, خود مان رہے ہیں کہ ہمارا حق ہے, ہمارا حق ہے کہ ہمیں پولیٹیکل جلسے کرنے چاہیے, ہمیں باہر نکلنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلیک میلنگ کرنے آ رہے ہیں. دیکھیں, آپ پریشان نہ ہو, ہم اپنا جو جس پوائنٹ آف ویو پہ ہم سب پارٹیز اکٹھے ہوئے ہیں, ہم وہی بات لے کے عوام کے پاس جائیں گے. اگر عوام ہمارا ساتھ دیں گے تو اس حکومت کو گھر جانا پڑے گا. اور یہ بارڈرز کی بات آپ مت کریں, جو بارڈرز کی دعائی دے رہے ہیں. شاہ صاحب, گھر بھیجنے کا جو طریقہ ہے, جو بسرا صاحب نے بات کی, جو میں اپنے انٹروڈکشن میں بات کر رہا تھا, طریقہ کار تو پھر وہی ہے گھر بھیجنے کا. آپ وکالت نہ کریں. شاہ صاحب آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں, مجھے بات کر لینے دیں. شاہ صاحب ایک منٹ ٹھہریں. دیکھیں شاہ صاحب, میں گزارش یہ کر رہا ہوں, میں آپ کو دو باتیں موٹیو, ایک بار بات سن لیں. شاہ صاحب ایک منٹ ٹھہر تو جائے نا, یہ کوئی طریقہ نہیں. ایک منٹ, ابھی پہلے میں بات کروں گا, بسرا صاحب ایک منٹ بریک لینے دیں, اس میں جو بھی ٹیکسٹ کو ریزالو کرتے ہیں, ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین واپس آتے ہیں, شوکت بسرا صاحب سے پوچھتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نظام پٹری سے اتر گیا تو کیا ہوگا, اور دوسری بات یہ کہ کیا بھارت حملہ کر دے گا پاکستان پر, اور تیسری بات یہ کہ شیخ رشید صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ فوج ہی جمہوریت ہے, فوج ہی معیشت ہے, اور فوج ہی سب کچھ ہے, یہ کیا بسرا صاحب اگری کر رہے ہیں اس بات سے؟ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے شوکت بسرا صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر نظام یہ پٹڑی سے اتر گیا اور اپوزیشن کی وجہ سے اتر گیا تو کیا ہو جائے گا, کیا نہیں ہو جائے گا, اس پہ ان کا رپلائی لیتے ہیں. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, بہت شکریہ میڈم آپ کے وقت کا. بسرا صاحب سے ذرا اس پہ رپلائی لے لیں, اس کے بعد مجھے نظر آ رہا ہے. پہلی میں بات کروں, جلسے جلوسوں سے نہ ماضی میں حکومتیں گئی ہیں, نہ دھرنوں سے گئی ہیں, نہ لانگ مارچ. یہ تو آپ نے کہہ دیا سر. میں نے کہا ابھی واحد آپشن ان کے پاس ہے استعفوں کا. اگر استعفے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہے,
सब तमाम अगर निजाम पटरी से उतर गया तो मुझे ये देखें, वो फौज जो आज जमहूरियत के साथ खड़ी है, हमारी माशी जो पॉलिसीज है उनके साथ खड़ी है, जो सिक्योरिटी ज़ाहिर है उनका अपना सब्जेक्ट है, इस सेंस में कहा है उन्होंने। अगर ये निज़ाम पटड़ी से उतर गया तो मुझे वो पार्लिमानी निज़ाम, वो जमहूरी निज़ाम जो पहले ही डिलीवर नहीं कर रहा, जो पहले ही सर्व नहीं कर रहा, जो पहले ही, जिससे मैं समझता हूं जो एक वो एलीट क्लास है जो अपने आप को कानून से बाला आप ये कह रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट इस वक्त ना डिलीवर कर रही है ना सर्व कर रही है। मैं और बात देखें, मेरी बात सुने, यही हमारी तो तारीख में, मैं 70 साल में या इमरान द्वार रहे बाजवा साहब, या यहाँ पे दोनों पार्टियों के घूमते रही हैं। इमरान खान दुनिया में कोई ऐसा मुल्क दिखा दें जहां पर कोई ऐसी पार्टी हो, कोई ऐसा लीडर हो जो पहली बार हिस्ट्री में इक़्तिदार में आया हो और आते ही वो पाकिस्तान मिला हो जिसमें कर्जे ही कर्जे हों, जिसमें हर बच्चा पैदा होने 1.5 लाख का मकरूज हो, जिसमें तमाम इदारे तबाह बर्बाद हो और एक माफिया की हुकूमत हो। एक छोटा सा सवाल मेरा बीच में ऐड कर लीजिए, आप क्या ये कह रहे हैं कि जवाब है आपकी तरफ से कि जब तक पार्लिमानी निजाम है तब तक ना डिलीवर हो सकता है ना ही कोई? मैं ये नहीं कह रहा, मैं देखिए, मैं मतलब फिर क्या, जब सदारती निजाम आएगा तो मैं बता रहा हूं, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं। आप देख लीजिए कि जितनी भी असेंबली आई हैं, मेरी अपनी ये राय है, उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो आज अवाम दिन ब दिन, अगर जो महंगाई बढ़ रही है, जो बातें कर रहे हैं, क्या महंगाई ये 2 साल में बढ़ गई है? क्या ये कर्जे 2 साल में बढ़ गए हैं? तो मुझे ये लग रहा है, मेरी ये छठी स्कैरी है बतौर एक सियासी कारकुन के, मुझे ये पार्लिमानी निज़ाम भी जाता हुआ नजर आता है, कोई मुझे इलेक्शन नजर नहीं आते। आप देखेंगे कि यहाँ यहाँ पे सुने मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, ये क्या ये स्टेटमेंट फिर दुरुस्त होगी? आप ये 2 बातें आपने की हैं सर, ये एक स्टेटमेंट ये है कि अगर ये निजाम पटड़ी से उतरा तो फिर फौजी जमहूरियत होगी और फौजी मैं आपको क्या कह रहा हूं, फिर मुझे बांग्लादेश मॉडल लग रहा है। चले, आप बात मुझे सुनना ही चाहते हैं ना। और दूसरी बात, शाह साहब दोस्त हैं हमारे, जो पीपल्स पार्टी है ना, मैं शाह साहब से ज्यादा वैसे पुराना सियासी कारकुन हूं। आप देखिएगा जरदारी साहब करते क्या हैं। जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने बड़े पुराने हिसाब चुकाने हैं नून लीग से। आपको यहां पर ये जरदारी साहब को कहा गया था ना, पटा डालना है, पेट फाड़ना, अली बाबा 40 चोर और पता नहीं बीवी के साथ। आप देखेंगे कि वो दिन बहुत दूर नहीं है जब जरदारी साहब गुड बाय बाय कह के इनको कहेंगे खुदा हाफिज मियां साहब, अपनी आप को। अच्छा, सारा अफजल तारड़ साहबा ने ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया है। ये एक तो ये हो गया, जरदारी साहब शायद साथ उस तरह से ना दें जो बसरा साहब का ख्याल है। फवाद चौधरी साहब साथ ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी अगर इस्तीफे मांगेगी, 18-20 लोगों के अलावा किसी ने इस्तीफा नहीं देना। एक आपसे सवाल सिर्फ इतना है, जो आप, चूंकि आपने लेट ज्वाइन किया, हम बहस का आगाज यहाँ से कर रहे थे कि स्टार्ट ही इस्तीफों से क्यों नहीं किया जाता? अगर इतनी बुरी हुकूमत है, इतने मसाइल हैं आवाम के और आवाम के लिए आप निकल रहे हैं, तो स्टार्ट ही इस्तीफों से करें। बहुत शुक्रिया जी। मैं जो बसरा साहब बात कर रहे थे उसको थोड़ा पहले उसका जवाब दे दूं कि जो पाकिस्तान इनको मिला कर्जों के नीचे, महंगाई 1-2 साल में नहीं बढ़ गई, इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो जो सारे मसाइल अगर मान भी लें कि जो ये गिनवाते हैं, तो इन्होंने उनको क्या किया? उनको हल करने की बजाय इन्होंने डबल ट्रिपल किया। एक चीज हमेशा याद रखें, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी आपका लीडर हो, जब सिमत दुरुस्त हो ना, तो नजर आ रहा हो कि मंजिल मिलनी है, तो फिर रास्ता जितना भी दुश्वार हो ना, आप वो सह लेते हैं। इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो इतनी कशीदा है, ठीक हो गया कि ये बात कर रहे हैं ना, लेकिन हुकूमत को गिराने का रास्ता कितना सीधा है और हुकूमत को गिराने की रोज यही बातें हो रही है ना, तो फिर वहां पे भी डायरेक्ट प्लान ऑफ एक्शन दें इस्तीफों वाला। नहीं, मुझे लगता है कि अगर पहले दिन हम इस्तीफे दे देते ना, अच्छा, तो ये एक्सपोज ना होते। ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त। आपके ख्याल में, आप तो खुद कहते हैं एक्सपोज हो चुके हैं, अब तक एक्सपोज नहीं हुए फिर आपके ख्याल में? नहीं, अगर हम असेंबलियों, बात तो करने देना, अगर हम असेंबलियों में ना जाते तो ये तब्दीली सरकार कैसे की कली कैसे खुलती? ये कहते इनको तो मौका ही नहीं मिला। आपने कल इमरान खान की तकरीर सुनी है? क्या कोई वजीर आजम, कोई किसी पार्टी का लीडर इस तरह बात करता है? उसकी तकरीर में क्या था? उसकी तकरीर में फ्रस्ट्रेशन थी, उसकी तकरीर में तड़ियां थी, उसकी तकरीर में इल्जामात थे, और दलाल वाली बात करके तो यकीन करें, मुझे कई दफा लगा कि कोई बंदा उनको बताने वाला नहीं है कि आप कौन हैं, आप किस मनसब पे फाइज हैं। देखिए, 2.5 साल ये मुनासिब तरीका नहीं है, ना ही हमारा सड़कों पे आने को दिल करता है। हमने भुगता हुआ है ये,
نہ ہی ہمارا یہی تو استعفے سوال تھا دینے میرا کو دل میڈم، کرتا میں ہے. یہی کہہ رہا تھا نہ آئے سڑکوں پہ، استعفے دے دیں. نہیں تو کیا کریں بتائیں، استعفے. کیا کریں؟ یہ کوئی زبان سمجھتے ہیں جس طرح کا یہ ملک عمران خان چلا رہے ہیں؟ دیکھیں ہم کیوں آ رہے ہیں، ہمارا مسئلہ عمران خان نہیں ہے، ٹھیک. ہمارا مسئلہ اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہے، ووٹ کی عزت ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ماڈل کے طریقے پاکستان چل رہا تھا، اگر وہ ماڈل اتنا زبردست ہوتا تو آج پاکستان بھی تو ترقی کرتا نا. بنگلہ دیش ماڈل یہ کہہ رہے ہیں، بنگلہ دیش کا جو بھی ماڈل ہے اس نے کہیں پہنچایا تو بنگلہ دیش کو. آپ مجھے بتائیں 70 سالوں میں پاکستان نیچے سے نیچے سے نیچے ہوتا گیا. کوئی تو وجہ ہے نا، کوئی تو اس کا روٹ کاز ہے. عمران خان ہے، ہم ہیں، پیپلز پارٹی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاؤں، جب عوامی نمائندے عوام کی، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں منتخب کریں یا مسلم لیگ نون کو یا نواز شریف کو منتخب کریں، ہم صرف یہ کہہ اچھا رہے میڈم، ہیں ایک اور چھوٹی سی بات بتا دیں. ابھی بسرا صاحب نے تو ایک چیز کی طرف بات کی کہ زرداری صاحب ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے ساتھ نہ دیں آپ کی پارٹی کا. ایک فواد چودھری صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ استعفے مانگے گئے تو 18-20 لوگ استعفیٰ دیں گے. خواجہ آصف کی اسپیشلی انہوں نے بات کی ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. یعنی آپ کی پارٹی کے اپنے اندر رفٹ چل رہی ہیں آج کل. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے دن کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس پی ڈی ایم کے الائنس کو توڑا جائے. کبھی ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ مولانا سے الگ ہو جائیں، کبھی زرداری صاحب کو یہ کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این سے الگ ہو جائیں. دیکھیں اس جدوجہد میں، اور یہ جو اب آئین اور قانون کی بالادستی کی جدوجہد جو سیاسی جدوجہد ہے، اگر اس میں جو الگ ہوگا نا وہ آپ دیکھیے گا کہ وہ اکیلا رہ جائے گا. اور کیوں الگ ہوں گے؟ ہم تمام یہ ہمیں کہتے تو ہیں نا، آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ الگ نہیں ہوں گے. اویس قادر شاہ صاحب، اویس شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول صاحب نے جو آج میڈیا ٹاک کی ہے اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے. اچھا پہلے آپ کی تمام پارٹی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ سے آپ لوگ کہتے تھے کہ ان ہاؤس تبدیلی آنی چاہیے، آ سکتی ہے، کچھ کریں. پی ایم ایل این بات کرتی تھی کہ نئے الیکشنز ہونے چاہیے. اب آج بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب حکومت کو گھر بھیج کے ہی دم لیں گے، یعنی نئے الیکشنز کرا کے یا کچھ اور کرا کے ہی دم لیں گے. تو یہ ہوا کیا ہے سر؟ مطلب اچانک آپ کس طرح سے راضی ہو گئی آپ کی پارٹی اس بات پہ، کیونکہ آپ لوگ تو ہمیشہ سے ان ہاؤس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی، میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اسٹینس وہ سیم ہی ہے کہ وہ ہر وہ چیز کو اڈاپٹ کیا جائے گا جو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ایک پولیٹیکل ورکر کو یا ایک پولیٹیکل نمائندے کو اڈاپٹ کرنی چاہیے. یہ میرے شوکت بسرا صاحب جس طرف ڈسکشن کو لے جا رہے ہیں یہ اتنا دور نہ جائیں، اور یہ صرف اس پہ رکھیں. شاہ صاحب دیکھیں مجھے بولنے دے میرے بھائی، مجھے بولنے دے، میں چپ کر کے سنتا رہا. زرداری صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. دیکھیے کیا ہوتا ہے. دیکھیں آپ، میں سنتا رہا آپ کی بات. آپ جس شخصیت کی بات کر رہے ہیں جناب آصف علی خان زرداری صاحب کی، تو انہوں نے اے پی سی میں اپنی تقریر میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس اے پی سی کے بعد سب سے پہلا بندہ میں ہوں گا جو جیل میں جاؤں گا. مولانا صاحب زرداری صاحب سجی بکھا کے کھبی مار دے نے، تانوں پتہ ہے سجی بکھا کے کھبی مار دے نے. سنیں میرے بھائی، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. آپ نے کیسز بھی کر دیے اس کورونا میں، طبیعت خراب ہونے کے باوجود یہ ایگزمپشن ہر پاکستانی شہری کو حق ہے اس کا، جو آپ نے زرداری صاحب کو حق نہیں ملا، اور وہ اس کرونا کے باوجود، طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی کورٹ کی پیشیاں بھگت رہے ہیں اور اس ملک سے بھی کہیں باہر نہیں جا رہے. اس کے برعکس اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ ہی کے عمران خان صاحب، جی بالکل ایسے ہی. اچھا یہ اسی سے نواز شریف کا کیس لڑا، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اویس بھائی، امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بتایا. یہ جب تک اے پی سی نہیں ہوئی تھی، اویس بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی. شوکت خانم کے ڈاکٹرز گئے تھے، کوئی کسی اور ہاسپٹل کے نہیں گئے تھے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اسی لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کیوں نہیں یہ مطالبہ کر رہی کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں یا ان کو واپس لایا جائے؟ اب آپ اس کی مخالفت اچانک کیوں کرنا شروع ہو گئے؟ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں لیکن اوورآل پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ یہ بات اب نہیں کر رہی. نو مور. پہلے کر رہے تھے کہ یہ انہوں نے بھیجا ہے، غلط بھیجا ہے، زرداری صاحب کے ساتھ انہوں نے زیادتی کیوں کی ہے، ان کو واپس لے کے آیا جائے. اب جب سے اے پی سی ہوئی ہے اور یہ پی ڈی ایم والا معاملہ چلا ہے تو اس کے بعد سے آپ نے یہ کہنا کیوں بند کر دیا؟ یہ تو ایک پورا ایک ماڈل سٹینڈ ہے اور یہ ایک لاجیکل سٹینڈ تھا. ایک سٹینڈز پہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سٹینڈز پہ کھڑی ہے. پہلے بھی ہم یہی کہتے تھے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس پہ سیاست نہیں ہوتی. جب نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا جا رہا تھا تو اس وقت بھی ان کی بیماری پہ، ان کی رپورٹس پہ کن کی اسپیچز ہوتی تھی، کون تقاریر کرتے تھے.
ہم تو اب بھی یہ کہیں کہ اگر ان کی طبیعت ٹھیک ہوگی وہ آ جائیں گے, آ کے اے پی سی کے جلسوں میں ساتھ دیں گے, اور جہاں بھی ان کا یہاں پہ جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں گے. دیکھیں شہباز شریف صاحب کو انہوں نے اریسٹ کروا دیا, کیا ہوگا؟ اے پی سی میں دراڑیں نہیں پڑیں گی. شوکت صاحب اب یہ قافلہ جلسے کے بعد شروع ہوگا اور اسلام آباد آ کے ہی دم لے گا. اور اگر ایک بات اور میں کلیئر کر دوں, اس دن بلال زرداری صاحب نے کہا کہ ریزائن کرنا ہے, استعفے دینے ہیں. شوکت صاحب اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں کہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیالہ سینیٹر, ایم این اے, ایم پی اے جو بھی ہوگا وہ فوراً ریزائن کر کے اور اس چیزوں سے الگ ہو جائے گا, اور جمہوری اس سفر میں ان کا ساتھ ہر کوئی دے گا. اور اس وقت یہ وقت ہے شوکت صاحب, اس وقت بھی ہوش کے ناخن لیں, کیونکہ ملک کو اس ڈائریکشن میں نہ لے جائیں. کوئی بھی پولیٹیکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ویسے بھائی کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے, ایک بریک لیتے ہیں ناظرین یہاں پہ. سر ایک بریک, سوری ٹو انٹرپٹ, ایک بریک لینی ہے یہاں پہ. بریک لے کے واپس آئیں گے تو بات کریں گے. آج جنرل قمر جاوید باجوہ پاسنگ آؤٹ پریڈ سے انہوں نے خطاب کیا اور کچھ بہت امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کی ہائبرڈ وار کے حوالے سے, اور انہوں نے کہا کہ مثبت تنقید کیا ہونی چاہیے, اور ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, جس پہ تبصرہ ہوگا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج کاکول ملٹری اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے جو وہ خطاب کر رہے تھے, اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے. آرمی چیف کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں جو ہائبرڈ وار دشمنوں نے, پاکستان کے دشمنوں نے, یعنی کہ بارڈر پار سے جو لانچ کی ہوئی ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ نا امیدی پیدا کی جائے اور یہ تاثر پیدا کیا جائے کہ یہاں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا. لیکن انہوں نے کہا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں پر سب اچھا ہوگا. اویس شاہ صاحب, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ یہاں پر آپ کی بھی پارٹی اور اپوزیشن بھی کافی سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ اچھا نہیں ہو سکتا, وہ کہ کسی اور پیرائے کے اندر. لیکن ہائبرڈ وار کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کر کون رہا ہے یہاں. میں کس کہوں گا کہ اس وقت جو آرمی چیف کی جو یہ اسپیچ, اتنا ضرور مناسب ہے کہنا کہ جو بھی ہمارے ملک کی حفاظت کو, ملک کی بقا کے لیے اس کے بیچ میں کوئی بھی چیز آئے گی, کوئی بھی پاکستانی اس کو برداشت نہیں کرے گا. سب سے پہلے پاکستان, دیکھیں پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے, پاکستان امن و استحکام کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے, اب کچھ دن پہلے جو کانفرنس کی گئی تو اس میں بھی ساری پارٹیز نے شرکت کی, سارے ڈیلیگیشنز گئے. دیکھیں پاکستان کی آن پہ, اس کی شان پہ کوئی بھی چیز برداشت نہیں کی جائے گی. اس میں ہم سب ساتھ ہیں. ہمارے ایشو پولیٹیکل اس ملک کی سیاست کے الگ ہیں, اس میں کسی بھی ادارے کو نہ انٹروین کرنا چاہیے, نہ کسی ادارے کا ہم پولیٹیشنز کو بھی نام لینا چاہیے. کل کی اگر عمران خان صاحب کی آپ اسپیچ سنیں, ہمارے اتنے ویل ڈسپلنڈ ادارے کو بار بار کیوں بیچ میں لا رہے ہیں, کیوں بات کر رہے ہیں. اور آج شیخ رشید صاحب کا یہ بیان, جو شیخ رشید صاحب نے کہا کہ سب کچھ فوج ہے, دیکھیں فوج کا اپنا ایک مقام ہے, اس کا ایک اپنی اس کی ایک جگہ ہے, وہ پریسٹیجیس ہمارا ایک ادارہ ہے جو ہماری سرحدوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ جوان, میرا خیال ہے کہ بسرا صاحب بھی, اور وہ بھی کوئی ایکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے غالباً بات کر رہے تھے کہ جمہوریت اگر ہے تو وہ فوج کی وجہ سے, اس وجہ سے کہ وہ انٹروین نہیں کر رہے, ان کی عزت کرنی چاہیے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ساری, ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا, ویسے آپ کا پوائنٹ آ گیا. سائرہ افضل طاہر صاحبہ, آپ کس طرح سے لیتی ہیں اس آرمی چیف کی سٹیٹمنٹ کو, جو آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو بہرحال خطرہ ہے, اور واقعی ہے, انٹرنیشنل جو فورسز پاکستان کی بقا نہیں چاہتی, وہ اس طریقے سے پیڈل کرتی ہیں اس طرح کا نیریٹو کہ پاکستان از ہوپ لیس, پاکستان میں نا امیدی ہو, پاکستان میں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا. یہ علیحدہ بات کی ریزالو آرمی چیف نے کہا کہ ہمارا یہ, اور انشاءاللہ ہوگا سب کچھ اچھا یہاں پہ. دیکھیے جی, جو بھی کچھ انہوں نے کہا ہے, پاکستان کو بالکل خطرہ اگر اندرونی یا بیرونی ہے تو اس کے لیے تو ہمیں اور احتیاط کرنی چاہیے. جی بالکل. اس کے لیے تو حکومت کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس طرح کے ایشوز میں لے کے چلے. باقی آئین کے مطابق انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق فوج حکومت کے ساتھ ہے, بالکل ہے, صرف حکومت کے ساتھ نہیں. میرا خیال ہے کہ آئین کے مطابق فوج کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, اور یہی وہ چیز ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. اور سب سے پہلی بات مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بھی جو اس طرح کی چیز ہے, یہ تو انڈرسٹوڈ نہیں ہوتی, یہ تو پتہ نہیں ہے کہ آئین کے تحت آپ نے ایک بات کرنی ہے تو آپ نے کرنی ہے.
اور ہر کسی کو پتا ہونا چاہیے کہ آئین کے تحت ہمارا جو رول ہے ہم نے نہیں آپ درست کہہ رہی ہیں لیکن اس میں کچھ اشارہ بھی ہو سکتا ہے نا, مطلب آپ خود ہی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے لیکن پھر بھی اگر کی گئی ہے تو کچھ ہو سکتی ہے اس کی وجہ, آئی ڈونٹ نو کوئی بھی کیا کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں. بسرا صاحب اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ جو آج کل کی بحث ایک شروع ہوئی ہے اس کے لیے انہوں نے کہا ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ ہماری تو جدوجہد یہ ہے, ہمارا تو جو نیریٹو ہی ہے وہ یہی ہے کہ ہر ادارہ جو بھی کچھ لکھا ہے صحیح. دیکھیں اگلے دن احسن صاحب نے بہت اچھی بات کی, ہر چیز کا ایک بکلٹ ہوتا ہے نا, آپ فون خریدنے جاتے ہیں, آپ کار خریدنے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک کتاب ملتی ہے کہ اس کے مطابق اس کو چلائیں, یہ چیزیں کریں گے خراب ہو جائے گی. اللہ نے ہمیں بھی قرآن دی کتاب, اس پاکستان کو اس ریاست سے بھی ایک کتاب ہے اور وہ آئین ہے ہمارا کہ جس کے تحت اس نے چلنا ہے. اچھا ٹھیک ہے, وقت اصل میں تھوڑا ہے, مجھے شوکت بسرا صاحب کے کلوزنگ ریمارکس اس پہ لینے ہیں. شوکت صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ ہائبرڈ وار ان چیزوں کو بھی کہہ دیتے ہیں جو پازیٹیو کرٹیسزم ہو رہا ہوتا ہے. آرمی چیف نے آج یہ بھی بات کی ہے کہ جو مثبت تنقید ہو اس کو مثبت تنقید کے طور پہ لیا جائے, اس کو لیبل نہ کر دیا جائے کہ یہ ہائبرڈ وار چل رہی ہے ہمارے. دیکھیں بھائی صاحب, میرے خیال میں آج جنرل قمر باجوہ صاحب نے وی آر پراؤڈ آف ہم کہ وہ ماشاءاللہ ہمارے ایسے جنرل ہیں جنہوں نے آپریشن ضرب حسب انہوں نے دہشت گردوں کو بارڈروں پہ جس طرح شکست دی ہے, وی آر پراؤڈ آف ہم. اور آج بھی انہوں نے وہی بات کی ہے. ٹھیک ہو گیا سر, اب اپنا کیا کرنا ہے, وہ جو مثبت تنقید کا کیا کرنا ہے سر؟ کرنی چاہیے, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہم کب کہہ رہے ہیں دیکھیں نہیں سب نہیں کرتے آپ کی نہیں, دیکھیں پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آئینی قانونی جمہوری اخلاقی, دیکھیں پارٹی مثبت تنقید میں کو برداشت, دیکھیں جو پارٹی چیئرمین ہے ان کا ایک اپنا سٹینس ہے, وہ اپنی گفتگو کرتے ہیں. کیا انہوں نے ان کو برداشت نہیں کیا؟ کیا انہوں نے, وہ تو خود چیمپئن ہے اس بات کے, انہوں نے جلسے جلوس کیے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں. کل انہوں نے کہا ہے کہ یہ جلسہ جلوس کرے بالکل, لیکن میں تو تنقید کی بات کر رہا تھا جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم پاکستان پر ہوتی ہے, اس میں اس کو ویلکم کرتے ہیں. اس کو یہ دن رات ہر چینل پہ شام 7 بجے لے کر 12 بجے تک اس کو ہمارے خلاف تنقید نہیں ہوتی. لیکن دوسری بات دیکھیں, ابھی جو بات سارے حساب کتاب چکتے کر دیتے ہیں. ایک بات سن لیں, ابھی برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد وہ تمام کسر نکال دیتے ہیں. جواب تو دینا چاہیے, جواب تو آپ نے, آپ کا ہمارا یہ بھی, ہمارا بھی تو حق ہے نا. پرائم منسٹر ہونے کا مطلب نہیں کہ جواب نہ دے. بھائی صاحب میں ایک بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ کہہ رہے تھے نا, وہ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. جب یہ حکمران اقتدار میں ہوتے ہیں, خاص طور پہ نون لیگ, پاکستان بھی اچھا ہوتا ہے, فوج بھی اچھی ہوتی ہے, ادارے بھی اچھے ہوتے ہیں اور سب چیز اچھی, آئین بھی ہوتی. جیسے یہ حکومت سے باہر جاتے ہیں, جیسے حکومت سے باہر جاتے ہیں, ایک منٹ, جیسے حکومت سے باہر جاتے ہیں. اچھا سر وقت تھوڑا ہے, میرا اصل میں پوائنٹ یہاں پہ یہ تھا کہ آرمی چیف نے جو بات کی ہے مثبت تنقید جو کی جائے اسے برداشت کیا جائے, اسے ہائبرڈ وار کا لیبل نہ لگا دیا جائے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ایسے حکومت میں بھی ہوا ہے, شاید وہیں پہ اشارہ ہو, وہ یہ اشارہ تھا کہ جو تنقید ہوتی ہے اس پہ کہہ دیا جاتا ہے یہ انڈیا کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. یہ تھوڑی سی غلط بات ہے. اینی وے سر پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت معذرت. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, پروگرام دیکھا آپ نے, آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ناظرین. اللہ حافظ.